बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में पढ़ेंगे। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र के बाज़ार का हाल अहवाल जानने के लिए ताजिर का भेष बदला और बाज़ार में दाखिल हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह चंद दुकानदारों के पास गए और इनसे कुछ हाल हवाल पूछा। ताजिर के रूप में बाज़ार के बारे में पूछा, फिर जाकर एक बाज़ार की नुक्कड़ पर खड़े हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने नहीं पहचाना कि इस भेष के नीचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो कि मिस्र का सुल्तान है। सुल्तान अपनी आंखों से बाज़ार को बड़ी बारीकी से देख रहा था कि किस तरह के गाहक बाज़ार में आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ख़रीदो फरोख्त हो रही है, बाज़ार में ताजिरों का गाहकों के साथ कैसा रवैया है और किस किस्म के गाहक बाज़ार में ख़रीदारी कर रहे हैं। अभी सुल्तान ये चीज़ देख ही रहे थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में एक नौजवान पर नज़र पड़ी, जिसको देखकर सुल्तान की नज़रें चंद लम्हों के लिए इस पर जम गई। वो नौजवान बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील था। इसको देखकर ऐसे लगता था कि आज के दौर का यूसुफ है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो नौजवान हाथ में एक डब्बा पकड़े हुए था, जिसको देखकर मालूम होता था कि वो नौजवान जूतों की मुरम्मत का काम करता है। आप इस नौजवान को बड़े गौर से देख रहे थे कि ये नौजवान कहाँ जाता है और क्या करता है। वो नौजवान चलते चलते एक दुकान के कोने पर जाकर बैठ गया, जहाँ वो मामूल की तरह बैठता और जूते की मुरम्मत का काम करता था। लेकिन हैरानी की बात इस वक्त हुई जब इस नौजवान ने अपनी दुकान लगाई तो गाहक फौरन इसकी दुकान पर आना शुरू हो गए। इस नौजवान ने 3-4 गाहकों के जूतों की मुरम्मत की और जैसे ही इसने 2 सोने के सिक्के कमा लिए तो इसने फौरन इसे अपना सामान समेटा और एक रोटी वाले के पास गया और 4 रोटियां खरीदी और वापस चला गया। ये सारा मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी आंखों से देख रहे थे। आपने सोचा कि शायद इसको कोई काम पड़ गया होगा, इसलिए ये सिर्फ 2 सिक्के ही कमा कर चला गया। लेकिन दूसरे दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा भेष बदल कर बाज़ार में दाखिल होते हैं तो फ़ौरन सुल्तान की नज़रें इसी नौजवान पर पड़ती हैं और मामूल की तरह इसने सिर्फ 2 सिक्के जब कमा लिए तो अपना सामान समेटा और रोटी वाले के पास गया और 4 रोटियां खरीदी और वापस चला गया। ये देखकर सुल्तान को ये बात हज़म नहीं हुई कि आखिर इतना खूबसूरत नौजवान जूतों की मुरम्मत का काम क्यों करता है और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमाता है। ये बात सुल्तान मौसम को हज़म नहीं हो रही थी। जब सुल्तान तीसरे दिन बाज़ार में सुल्तान आया तो फिर वही चीज़ दोहराई गई। तो अब सुल्तान को मज़ीद तजस्सुस पैदा हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस रोटी वाले के पास गया और कहा, मुझे 2 रोटियां चाहिए। रोटी वाले ने सुल्तान के हाथ में 2 रोटियां देते हुए कहा कि 1 सिक्का दे दो। सुल्तान मौज़म ने 1 सिक्का अदा करते हुए कहा, ये नौजवान जूतों की मुरम्मत का काम करता है, ये सिर्फ 4 सिक्के ही क्यों कमाता है और तुमसे रोटी खरीद कर वापस घर क्यों चला जाता है। हालांकि इसका काम इतना अच्छा है कि इसकी दुकान लगते ही फ़ौरन गाहक आना शुरू हो जाते हैं और ये अपने गाहकों को छोड़कर सिर्फ 2 सिक्के कमाकर क्यों चला जाता है। तंदूर वाले ने कहा, ऐ भाई, हमें क्या मालूम, ये नौजवान तो हमें दीवाना लगता है। कई बार इसे हम कह चुके हैं। तुम्हारे गाहक वापस लौटकर दूसरे मुरम्मत करने वालों के पास जाते हैं, तुम अपनी दुकान को वक्त क्यों नहीं देते, सिर्फ 2 सिक्के क्यों कमाते हो। तो नौजवान आगे से हंस देता है और कहता है कि जितना मुझे चाहिए मैं इतना कमा लेता हूँ, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। और हमें भी इस बात पर बड़ी हैरानी होती है, लेकिन आज तक इसने
اس کے پیچھو چھپے راز کو بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب چوتھا دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے اور اب اس نوجوان کے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کی طرح بازار میں آیا اور جا کر کونے میں اپنی دکان لگا لی اور فوراً اس کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے دونوں سکے کما لیے تو فوراً روٹی والے کے پاس گیا، جا کر اس نے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب سلطان یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور اب سلطان اس نوجوان کے پیچھا کرنے لگے۔ بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کے بھیس میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا چلتا اس کے پیچھا کرتا رہا۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اپنا سامان رکھ کر جھونپڑی کے ساتھ درخت کے سائے میں رکھ اندر چلا گیا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور چلتا چلتا اس جھونپڑی کے دروازے پر جا پہنچا۔ پہلے تو سلطان نے چاہا کہ فوراً سلام کر کے اندر چلا جائے، لیکن پھر سلطان نے کچھ آواز سنی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ سلطان کو اندر سے کچھ آواز سنائی دی تو سلطان نے جھونپڑی سے ایک سوراخ کے ذریعے دیکھنے لگا کہ اندر کون ہے اور یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان صرف 2 ہی سونے کے سکے کما کر کیا روٹیاں خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی سلطان نے جھونپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو سلطان چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئے، کیونکہ سلطان نے دیکھا کہ اس نوجوان نے ایک برتن میں 2 روٹیاں رکھی اور پھر جھونپڑی میں لیٹے ہوئے بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورت کے ہاتھ منہ دھلانے کے بعد اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلایا۔ اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے جب دونوں کو کھانا کھلا لیا تو بچے ہوئے چند ٹکڑے خود کھائے اور باقی کے 2 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی اور ان دونوں کی خدمت میں لگ گیا۔ شاید وہ 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی تھی۔ سلطان معظم یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر اس نوجوان کا ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ یہ نوجوان ان کی اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اب سلطان سے برداشت نہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلام کر کے جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس نوجوان نے سلطان کو تاجر سمجھا اور پھر آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آپ کے سامنے پانی حاضر کیا۔ آپ نے چند گھونٹ پانی کے بھرتے ہوئے اس نوجوان کو کہا، میں بازار سے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے اپنے چند سوالات کے جواب تم سے چاہیے اور مجھے امید ہے کہ تم میرے سوالات کے جواب ضرور دو گے۔ یہ سوال سن کر نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں؟ سلطان نے کہا، اتنی خوبصورت جوانی کے باوجود تم یہ جوتوں کی مرمت والا کام کیوں کرتے ہو؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم دن میں صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ اگر تم چاہو تو دن میں کئی گنا اس سے زیادہ کما سکتے ہو اور ایک دن تم بہت بڑے دولت مند آدمی بن سکتے ہو، لیکن آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تم صرف 2 سونے کے سکے کما کر اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر دکان بند کر کے چلے جاتے ہو۔ یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان کو کہا، اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، میں اگر اس کو سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہٰذا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، اب کھانا کھا لیں پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا، میں نے بھی 2 روٹیاں اس تندور والے کے پاس سے خریدی جس سے تم نے خریدی تھی، آؤ بیٹھ کر پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر تم مجھے اپنی کہانی سنانا۔ سلطان نے اپنے تھیلے سے 2 روٹیاں نکالی اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا، بتاؤ کہ
اب تمہاری کہانی کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے اور یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور مجھے بچپن ہی سے سلطان کے وزیر بننے کا شوق تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہا تاکہ میں سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن وقت نے کچھ حالات کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک طرف میں جوانی کے سفر کی منزل طے کر رہا تھا تو دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو بڑھاپے نے میرے باپ کو گھیر لیا۔ اب میرے بابا جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کھلایا تھا، اب وہ کمانے کے لائق نہ رہا، لیکن مجھے پھر بھی سلطان کے وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں، بڑے بڑے قاضیوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن سکوں کہ سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن میری ماں بابا کہتے کہ بیٹا، سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں، یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا، لیکن میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا میں اپنے سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ خواب بھی بڑا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں یہی خواب لے کر گلی میں جا رہا تھا کہ پھر میں ایسا کیا کام کروں کہ میرا کام کا نام ہمارے سلطان معظم تک جا پہنچے اور مجھ سے متاثر ہو کر مجھے وزارت کا عہدہ دیں۔ میں گلی کے نکڑ پر پہنچا کہ امام صاحب مسجد میں تقریر فرما رہے تھے کہ اگر تم ایک کام کر لو تو تم دنیا و آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ امام صاحب کی یہ الفاظ سن کر میرے دل کو چا لگے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام صاحب میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ میں وہیں پر ساکت ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت نہیں رہی۔ امام صاحب نے فرمایا، اگر تم دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، تم اپنے ماں باپ کی غلام بن جاؤ، دنیا تمہارے غلامی میں ہوگی۔ امام صاحب کے یہ الفاظ مجھے ہضم نہ ہوئے اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا اور اسے اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا، اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھے سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنے بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے ہی میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا، اور اسی دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں، اور یقین جانیے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی ہے۔ میں ایسا مشغول ہوا ہوں کہ میرا سلطان معظم کا وزیر بننے کا خواب کہیں ایسا سمندر میں پانی میں ڈوب کر آج تک دوبارہ واپس نہ آیا، اور جتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملتا ہے، اتنا سلطان کا وزیر بن کے بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا، اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو چل جائے اور وہ خود اگر وہ تم سے متاثر ہو اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دے تو کیا تم اس کے وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے اور اپنا بھیس ہٹایا اور کہا، کیا تم نے کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں، ابھی تو اس گناہگار آنکھوں نے اپنے عظیم سلطان کو نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اپنی نیام سے تلوار نکالی اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا، آپ کا سلطان آپ کے سامنے ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا ہو گیا اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا،
دیر سے صحیح لیکن تیرا خواب تھا آج پورا ہونے والا ہے، تجھے تیرے کی ہوئی خدمت کا انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو سلطان نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا، اور اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی اور آپ نے کئی فتوحات حاصل کی۔ اور اس طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک دن سلطان کا وزیر بن گیا، اور وہ کوئی عام سلطان کا نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر تھا۔ دوستو، یہ تھا ماں باپ کی خدمت کا انعام۔